इस वक्त आप की पोजीशन या आपका जो स्टेटस है वो अहमदी है, नॉन अहमदी है, लाहौरी है, जो खिलाफती अहमदियत है, किसके साथ है, ये चीज़ अगर आप बताएं इब्तिदा में। जी मोहतरम, गुजारिश है कि मेरा स्टेटस जो है वो इस वक्त मैं किसी के साथ भी मुंसलिक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ और अपने इर्द गिर्द करीब जहाँ भी कोई मस्जिद नज़र आती है वहाँ पे चला जाता हूँ नमाज के लिए या जुमा के लिए जो भी, तो उसमें कोई मैंने कभी इसमें वो फ़र्क महसूस नहीं किया और ना मैं अपने ऊपर कोई लेबल लगाना चाहता हूँ, कोई किसी किस्म के फिरकाबाजी का कोई लेबल नहीं। वेरी गुड, चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात हुई जफर साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आपने चूँकि इब्तदा से ही जैसा कि ये चीज़ है कि आप ग़ालिबन 1953 से रवा में आ गए थे, तो उस वक़्त से लेके 92 तक का ज़माना आपने रवा में जो मुख्तलिफ़ अदवार गुज़रे हैं अहमदियत पे, वो रवा में गुजारा है। तो आप मतलब मुख्तसरन बताएंगे कि आप 53 से लेके 92 तक जो आप रहे हैं उसमें मतलब कौन सा दौर आपको अच्छा लगा, कौन सा दौर आप समझते थे कि हाँ बिल्कुल जो ये मैं अहमदी हूँ तो अहमदियत की तालीम के मुताबिक जा रहा है या इस्लाम के मुताबिक जा रहा है, और किस में कोई ऐसी किसी के साथ नाइंसाफ़ी या ऐसी चीज़ नहीं है, ये चीज़ इसमें अगर आप मुख्तसरन बताएं तो। जी ब्रादर, गुजारिश है कि ये दुरुस्त फरमाया आपने। मैं 93 वो 53 से लेकर रहा हूँ अभी तक भी, स्टिल भी मेरी प्रॉपर्टी वहीं है। लेकिन जो अदवार की बात है, अदवार कोई भी अच्छा नहीं था किसी किस्म का, क्योंकि वो मुख्तलिफ तरीके से वहाँ पे उतार चढ़ाव रहे हैं। अगर शुरू का देखा जाए तो उस वक्त इतना खौफ व हरास का ज़माना था, जो पहला जो इसको खलीफा सानी से मंसूब किया जाता है, तो वो खौफ व हरास का और ज़बरदस्त क्या कहें उसको, उसके ऊपर सख्तियाँ और सजाएं और इस तरह की बातें थी अहमदियों के लिए, अहमदियों के लिए। हाँ, शहर के अंदर, शहर वालों के लिए। ओके। तो बाकी बाद में जो आया तो वो जब इनके औलादें जवान हुई इनकी खुलफा की, तो इन्होंने वो अपने गुड़ खिलाने शुरू की और उनके वो कुछ बीच में आज़ादियाँ तो हुई उनकी वजह से, लेकिन साथ ही वो बेहयाई का ज़माना चल पड़ा और इनका वो नाइंसाफ़ी का और मौलवियों की करतूत जो थे उनके बाद इंतज़ामी के और इस तरह के जो नाइंसाफ़ी के, वो इस तरह के वो जो खलीफा सालिस का जो दौर था, अब उसमें कई चीदा वाक़यात हैं इस तरह के कि वो खलीफा सालिस जो था वो अपना याश किस्म का आदमी था, बादशाह टाइप का, तो उसको तो इन चीज़ों से गर्ज नहीं थी, उसकी अपनी औलाद भी ये कुछ करती थी। तो इस तरह वो मौलवी हज़रात जो थे वो अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए खलीफा की चापलूसी में लगे रहते थे, तो इसलिए वो निज़ाम भी सारा उस वक्त कज़ा का या अमूर आमा का वो सारा भी बस वो सिफारिशों, रिश्वतों और इस तरह के मामलात में वो क्या उसकी में सॉरी, ओके जफर साहब, सॉरी मतलब आपको इंटरप्ट करने के लिए। आपने मतलब 2-3 बातें की हैं कि खलीफा सानी का दौर बेहयाई का, फिर उसके बाद आपने एक किस्म का खलीफा सालिस को बेहया या मतलब ऐसा दौर उसका कहा कि वो याश किस्म के, तो मतलब उनकी किसी खलीफा सालिस की किसी याशी या बेहयाई का आप स्पेसिफिक बता सकते हैं कि किसकी तरफ इशारा आपका? नहीं जी, वो जो स्पेशल का कहने का मेरा मतलब ये है कि देखें उनको इन चीज़ों से गर्ज ही नहीं थी कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, ये कहने का, ये मैं इसको बताना चाहता था कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। अवाम जो इंसाफ के लिए वो कोई दरखास्त लेके जाते थे तो किसी की सुनवाई नहीं होती थी, वो मुरब्बियों के पास भेज देते थे, जाओ जी फलां नाज़रे मुरहमा के पास चल जाओ
یا اس کو کسی قضا کی طرف بھیج دیتے تھے، اسلام ارشاد کی طرف بھیج دیتے تھے، خود نہیں کسی میں انٹرسٹ لیتے تھے۔ ظفر صاحب میرا خیال ہے کہ خلیفہ نے جب یہ سارے محکمے مقرر کیے ہوئے اور اسی طریقے جو سسٹم تھا وہ بنایا ہی ایسا ہوا کہ جس میں باقاعدہ طور پہ اس نظام کے تحت لوگوں کو انصاف بھی ملنا ہے، ان کے مسائل کو حل بھی کرنا ہے۔ خلیفہ ہر ایک کی بات مطلب اگر ہم اس دور کو چاہیں کہ خلفۂ راشدین، وہ تو مطلب اتنا نہیں سلسلہ ہوتا تھا جہاں پہ خلیفہ جو تھا وہ اپنی کمر پہ لاد کے بوریاں وہ گھر میں سامان بھی پہنچا دیتا، وہ زمانہ تو نہیں تھا نا۔ یہاں تو لازمی بات ہے ان کے ناظران نے، ان کے دوسرے مربیوں نے، جن کو بھی وہ کام سونپا ہوا تھا انہوں نے کرنا تھا، اس میں خلیفہ کا کیا آ گیا رول؟ جی محترم گزارش ہے کہ دیکھیں نا، جب یہ ناظران وہاں پہ بنمانیاں کریں اور وہ تو ان کی شکایت بھی تو کہیں کرنی ہے کہ بھی یہ نہیں ہماری سنوائی ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس وقت لوگ پریشانی کے عالم میں ناظران سے جب ایک سریحن ناانصافی، آپ مثال کے طور پہ واقعات تو بہت سارے ہیں اس طرح کے، لیکن میں ایک ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی یہ 1974 کا جب واقعہ ہوا ریلوے اسٹیشن والا، تو اس وقت خلیفہ کے علم میں نہیں تھا سارا کچھ، انہوں نے ناظر امور عامہ نے جو کچھ کیا تھا، ناظر وہ عمومی صدر عمومی وغیرہ نے، انہوں نے خود ہی پلاننگ کر کے وہ سارا کچھ کیا اور خلیفہ کو لاعلم رکھا، یا وہ خود بھی دلچسپی نہیں رکھتے تھے خلیفہ صاحب۔ سوری، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کے علم میں نہیں تھا، اس کو لاعلم رکھا، پھر تو وہ بے قصور ٹھہرتا ہے۔ یہ ضرور ہم کہیں گے کہ بھائی ان کا طریقہ کار جو تھا وہ، ان کی خلافت اتنی مطلب نظام کے اوپر مضبوط نہیں تھی، یا اپنے جو ان کے انڈر لوگ تھے ان پہ مضبوط نہیں تھی، لیکن اس کا قصور تو نہ ہوا اگر اس کے علم میں نہیں تھا۔ مطلب کوئی ایسی چیز جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا تھا، سنوائی نہیں ہوتی تھی باتوں کی، تو اس میں آپ کوئی سی ایک اسپیسیفک واقعے کی بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ واقعہ ہوا، ناظران کے پاس گئے، قضاء کے پاس گئے، لیکن انہوں نے انصاف دینے سے انکار کر دیا اور خلیفہ کے پاس شکایت کرتے ہیں اور خلیفہ کہے کہ میں مجبور ہوں یا میں کچھ نہیں کرتا یا مجھ سے بات نہیں، ایسی کوئی بات ہے؟ ہاں اب دیکھیں میں اس کے اب ایک دو واقعات بھی بتا سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے الیکشن ہوئے ہیں، ان دنوں یہ مرزا فرید جو ہے یہ لاہور میں میڈیکل کا طالب علم تھا اس وقت وہاں پہ، تو اس وقت خلیفہ صاحب کو، مرزا ناصر کو جرمنی سے کسی فدائی احمدی نے ایک مرسیڈیز کار تحفہ میں دی تھی خلیفہ صاحب کے لیے، وہ کالے رنگ کی مرسیڈیز کار تھی، تو وہ بھی کار لے کے تو وہاں پہ لاہور میں چلا گیا وہ مرزا فرید، اور وہاں جا کے لاہور ہیرا منڈی میں بھی وہ کار دیکھی گئی، فوٹو کھینچی گئی، اخباروں میں اس کی فوٹو آج بھی موجود ہیں۔ تو اب یہ سارے چرچے ہوئے وہاں پہ، تو خلیفہ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، بھائی نہیں، وہاں پہ اوپر لکھا گیا باقاعدہ سرخی کہ قادیانی خلیفہ کی کار ہیرا منڈی میں۔ اب دیکھیں اس کے اوپر ذرا بھی ان کو نہیں کچھ۔ بڑی اچھی بات، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح کا چلیے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا دے دیتا ہوں کہ جیسا مطلب ہم نے بھی سنا اور اس وقت کی بات ہے، ان کے دور کی بات ہے کہ ان کے داماد جو مرزا غلام احمد صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی امت الحفیظ کا بیٹا، اور ان کا داماد تھا پاشا شکری بیگم جو ان کی بیٹی تھی خلیفہ ثالث کی، اس کا خامد، اس نے اپنے بچوں کی گورننس کے ساتھ تعلقات بنا لیے اور یہ وہ کر لیا۔ اس واقعے کے اوپر مطلب جو کہ ہم نے اس دور میں سنا، کہ یہ صحیح ہے کہ خلیفہ صاحب نے کوئی ایکشن نہیں اس کے خلاف لیا تھا؟ جی بالکل درست بات ہے۔ میاں پاشا کے ساتھ بی بی شکری کا ساری عمر جھگڑا چلتا رہا، تو وہ کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ ان کے دور کی بات ہے، مرزا ناصر کے دور کی بات ہے۔ ہم ادھر ہی تھے، سارا کچھ اس کے کہانیاں سنتے تھے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، بلکہ وہ بی بی شکری کے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے، اور وہ بیٹے جو تھے وہ اب ایک عجیب سی بات لگے گی کہ ان بیٹوں کی شکل بالکل پاشا سے نہیں ملتی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اس کے پاشا کے ساتھ، اور اس کا یہی جھگڑا تھا پاشا کا
کہ یہ میرے بیٹے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب آپ کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ شکری جو امت شکور خلیفہ ثالث کی بیٹی تھی اس کے تعلق اس کے خامد کے ہی نہیں بلکہ اس کے اپنے بھی تعلقات کسی غیر مرد کے ساتھ تھے؟ دونوں کا ہی معاملہ تھا، دونوں کا ہی معاملہ تھا الگ الگ. کہ وہ جو تھا پاشا کا تعلقات، ایک وہ لڑکی تھی چنیوٹ کے ایک درزی کی تھی، جی وہ اس کے ساتھ تھے وہ لڑکی. ان سے وہ بی بی شکری نے گھر میں یہ گارمنٹس کا کام شروع کیا ہوا تھا، یہ کپڑے وغیرہ بنا کے باہر ایکسپورٹ کیا کرتی تھی. تو اس نے اپنے گھر میں مشینیں رکھی ہوئی تھیں اور ربوہ کی کچھ لڑکیوں کو بلاتی تھی کہ وہاں پہ وہ سلائی کا کام کریں تو ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے. تو وہ یہ کام کیا کرتی تھی. تو وہ لڑکی چنیوٹ سے آیا کرتی تھی، ایک درزی کی بیٹی تھی. تو اس کے ساتھ اس کو ایک دو دفعہ اس کو رائڈ دینی پڑی پاشا کو. پاشا اس کو چھوڑنے گیا چنیوٹ کے، وہ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا تو اس کو خود ہی آفر کی کہ بس میں جانا مشکل ہے، میں تمہیں وہاں پہ ڈراپ اپ کراتا ہوں. تو وہ کل ایک دو دفعہ ایسا واقعات ہوئے جس کی بنا پہ پھر تعلقات آگے بڑھتے گئے. تو بات آگے خیر لمبی ہو گئی. تو یہ دونوں کے تعلقات الگ الگ تھے. شکری کے تعلقات الگ تھے، شکری کی کہانی بھی الگ ہے اس کی بھی، کہ دونوں کے تعلقات تھے ایک دوسرے کے ساتھ، مقصد پاشے کے الگ اور اس کے الگ. جی ٹھیک ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ خلیفہ صاحب کے علم میں یہ بات تھی اور خلیفہ صاحب نے اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے؟ جی. اور اس کے علاوہ جو مرزا لقمان کا قصہ بھی اگر آپ کے علم ہو کہ وہ شاہدہ درانی ایک لڑکی ہے یہاں امریکہ میں، وہ امام رفیق کی بانجی ان کی، جی شاید بانجی ہے میرا خیال. جی ہاں بانجی، تو کلوز رشتہ ہے بہرحال. اچھا، امام بشیر رفیق جو لندن میں تھے اتنا عرصہ رہے ہیں، وہ اس کا عقاب ان کا خلیفہ صاحب کا ان کے اوپر بھی آیا تھا اور ان کو یہاں سے بغیر وجہ کے اسی قصے میں ٹرانسفر کر کے ربوہ بلا لیا گیا تھا. اور ربوہ میں وہ ان کو جا کے ان کو وہ کیا کہتے ہیں او ایس ڈی بنا دیا گیا تھا. لیکن وہ تو سوری ظفر صاحب، سوری وہ تو باقاعدہ شاہدہ جو تھی وہ تو بیوی تھی لقمان کی، اس نے تو شادی کی تھی اس کے ساتھ. جی وہ شاہدہ کا جو باپ تھا وہ آیا تھا مرزا ناصر کے پاس اور اس مرزا ناصر سے انہوں نے یہ بات کی تھی شادی سے پہلے. شادی تو ہوئی نہیں تھی، خیر شادی نہیں ہوئی تھی، شادی سے پہلے ہی وہ پریگننٹ ہو گئی تھی. تو اس نے بات کی تھی کہ یہ معاملہ ہو گیا تو بہتر ہے شادی کر دی جائے. تو مرزا ناصر نے کہا تھا کہ نہیں، یہ ایسا کریں، ہم فیملی سے باہر شادی نہیں کرتے، ہمارا یہ رواج ہے. تو آپ ایسا کریں جو بچہ ہوا ہے بچے کو ہمارے سپورٹ کر دیں، میں اس کی بہتر تربیت کروں گا. تو اس نے یہ جواب دیا تھا کہ جی اسی طرح تربیت کریں گے جس طرح آپ نے لقمان کی ہے. تو پھر اس کے بعد ان کی تکار بھی ہوئی، تھوڑی سی گرما گرمی، تو وہ پھر چھوڑ کے چلا گیا. وہ امریکہ میں فیملی مقیم ہے. آپ کوئی شادی وغیرہ جو ہے لیگلی نہیں ہوئی. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لقمان کا وہ بیٹا جو شادہ سے پیدا ہوا جس کا نام رضوان ہے، رضوان خان، مطلب وہ بغیر نکاح کے پیدا ہوا؟ نکاح تو ہوا ہی نہیں. اچھا، ان کی شادی آپ کے بقول بالکل نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو شادی ہوئی ہے. نو 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 بالکل شادی نہیں ہوئی، بلکہ وہ اسی ان کی کافی تو میں ہوئی. اس کے بعد یہ واپس آ گئے ادھر اور اس کے بعد امام بشیر رفیق پہ پریشر ڈالا گیا کہ جی آپ ان کو ہمارے ساتھ راضی کروائیں. تو اس نے اس بات سے معذرت کر دی کہ یہ ان کا گھر کا معاملہ ہے، تو میں تو نہیں اس میں کوئی میری ضرورت تو نہیں میری بات مانے، وہ تو میری بات نہیں سنتے. تو یہ جو آپ نے فرمایا شروع کے اندر، چلیے میں تھوڑا سا واپس لے کے چلتا ہوں آپ کو، کہ وہ 74 کا جو معاملہ ہوا، وہ ربوہ اسٹیشن کے اوپر جو لڑائی جھگڑا ہوا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے غالباً ہم نام ہی تھے اس وقت کے اسٹیشن ماسٹر مرزا عبدالسمیع صاحب غالباً، جی، تو کیا ان کا رول کہ بھئی وہ جانتے بوجھتے انہوں نے یہ سارا کیا، یا مطلب جو ٹرین گاڑی رکی رہی
وہ صرف اس جھگڑے کی وجہ سے یا انہوں نے خود مطلب اس کو روکے رکھا ہوا تھا؟ یہ انہوں نے ساتھ دیا تھا پورا پورا، وہ بڑے جانسار تھے جماعت احمدیہ کے، تو انہوں نے باقاعدہ پلاننگ تھی، اس میں سارے شامل تھے۔ صدر اس وقت جو تھا یہ عمومی جو تھا وہ تھا اپنا چودھری بشیر احمد، چودھری بشیر احمد تھا صدر عمومی۔ وہ اس کا نام، اس کا خاص پہچان ہے کہ چودھری بشیر احمد پھلیری اس کو کہتے تھے۔ اچھا، پھلیری اس لیے کہتے تھے کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر سفید چٹاک کے نشان تھے، ہاتھوں کے اوپر، وہ جو بیماری ایک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اسکن تو کی، اس لیے ان کا نام بشیر احمد پھلیری کہا جاتا تھا ان کو۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ سارا کام جو تھی پلاننگ کی تھی، اور مرزا عبدالسمیع صاحب کو انہوں نے، وہ تو ان کے تابع دار تھے، اور انہوں نے اس کو گاڑی کو رکوایا تھا باقاعدہ۔ ظفر صاحب آپ اس وقت روا میں تھے؟ ہاں میں روا میں تھا۔ آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ میری عمر آپ گن لیں بھی نہیں، اس وقت مطلب اندازن آپ خدام میں تھے، انصار میں تھے، چلیں یہ بتا دیں۔ ابھی میں کیا اس کو گن کے بتاؤں کہ میری، نہیں آپ اس وقت خادم تھے کہ انصار تھے؟ میں 1974 میں میرا خیال ہے خدام میں ہی ہوں گا میں، کیونکہ بس اس کو کیلکولیٹ تو نہیں کرنا۔ نہیں ٹھیک ہے دیٹس فائن۔ اچھا آپ تھے تو آپ بھی ان میں شامل تھے جو جن لوگوں نے ٹرین پہ حملہ کیا تھا؟ نہیں ہم تو گھر سے نکلے نہیں۔ اچھا، مطلب آپ روا میں تھے لیکن آپ اپنے گھر میں تھے، آپ اس بلوے میں شامل نہیں ہوئے؟ نہیں، ہم گھر سے نہیں نکلے۔ آپ کو صرف اطلاع ملی ہیں کہ یہ چیزیں ایسے ہوئی ہیں؟ جی۔ کس سے آپ کو پتا چلا کہ اسٹیشن پہ یہ جھگڑا ہو گیا؟ یہ ایک تو شور شرابہ ہوا ہے وہاں پہ محلے میں، ایک تو بات یہ ہے۔ آپ کا محلہ کتنی دور تھا اسٹیشن سے؟ میرا گھر اسٹیشن سے بالکل قریب ہے۔ اچھا، مطلب شور شرابے کی وجہ سے پتہ چلا۔ اوکے۔ اور بعد میں کسی آپ نے مطلب جن کو چوٹے ووٹے لگی ہوں یا جو شامل ہوئے ہوں ان خادموں نے، انصار نے آپ سے بات کی ہو؟ ہاں بہت سے ہیں، ان میں سے مثلاً ابھی بھی وہ سویڈن میں مقیم ہیں، یہ ان کے وہ تھے وہاں پہ اسٹیشن کے بیک سائڈ پہ ان کا بہت بڑا گھر ہے، یہ وہ ناظم قضا بھی رہے ہیں، میرا نام ذہن سے ان کے نہیں یاد آ رہا۔ اچھا، ان کے گھر میں انہوں نے وہ جامعہ کے اور ہائی اسکول کے خدام کو اکٹھے کیا تھا، ڈنڈے وغیرہ دے کے، اور وہ ہاکیاں ڈنڈے لے کے وہاں بیٹھے تھے۔ ریلوے اسٹیشن سے آپ نکلے نا باہر تو باہر پہلے مکان ہے لیفٹ سائڈ کو، بہت بڑا مکان ہے، ناظم قضا بہت دیر رہے ہیں، لال سی داڑھی تھی ان کی، ابھی نام میں سوچتا ہوں ان کا نام نہیں یاد آ رہا۔ وہ جو محمد احمد جلیل تھے وہاں وکیل، ان کے بھی وہ رشتے دار ہیں، ملک سیف الرحمان جی۔ ہاں وہی، اور ان کی رشتے داری ان کے ساتھ خلیفہ صباح الدین بھی ہیں، اور وہ رشتے دار ہیں سارے یہ آپس میں۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ پلاننگ کے ساتھ انہوں نے مار کٹائی کی، زیادتی کی، ساری پلاننگ کے ساتھ یہ بات ہوئی؟ ہاں کوئی شک نہیں اس میں۔ اسٹوڈنٹس نے، وہ طلباء نے مطلب کوئی ایسے نعرے وارے نہیں لگائے تھے جاتے ہوئے؟ نہیں، وہ بات ایسے جب پہلی دفعہ وہ آئے ہیں ملتان سے جب آئے ہیں تو اس وقت تو آ کے انہوں نے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب گاڑی آگے کھڑی ہوتی ہے ریلوے اسٹیشن پہ تو انہوں نے وہ پرانے اخبار جو الفضل یا وہ اس طرح کے پمفلٹ وغیرہ جس میں کوئی تبلیغ ہو وہ ان کو گاڑی والوں کو پیسنجر کو دیتے تھے آگے بڑھ کے، انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی۔ ظفر صاحب یہ صحیح بات ہے کہ مطلب روا پہ جو گاڑی کھڑی ہوتی تھی، خاص طور پہ چناب ہی ایک مین گاڑی ہے، باقی تو لوکل ہوتی، تو باقاعدہ یہ جماعت مطلب تبلیغی انداز میں اپنا لٹریچر جماعت گاڑی میں تقسیم کرتے تھے؟ آپ نے بھی کبھی کیا؟ نہیں میں ایسے کوئی کاموں میں نہیں شامل ہوا،
اوکے تو یہ ہم نے دیکھا ضرور ہے کہ آگے بڑھ کے یہ پرانے جتنے ان کے اخبار میں فضل ہوتے تھے یا اس طرح کے، کیونکہ نئے تو نہیں پرنٹ کرواتے تھے، یہ پرانے جتنے بھی خلیفہ کے خطبے اس میں ہوتے تھے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، تو وہ کو گاڑی کے پیسنجر کو ہاتھوں میں تھماتے تھے جلدی جلدی. وہ اچھا 8-10 لڑکوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی، 8-10 لڑکوں کی ہر دفعہ کہ جب گاڑی آئے تو دوڑ کے کھڑکیوں میں سے ان کو دے دیں ان کو پڑھنے کے لیے. تو وہ ان کو پکڑاتے تھے. اب انہوں نے جب ایسے کام شروع کیا تو انہوں نے اٹھ کے تو وہ جو بھی کچھ کہنا تھا، اچھا مطلب انہوں نے اس کے جواب میں نعرے وارے ایسے لگائے، اور انہوں نے پھر ان کی واپسی کا انتظار کیا اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان کو مارا گیا. اب وہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بندے باقاعدہ اکٹھے کیے، وہ اس گھر میں ملک سیف الرحمان کے گھر میں اکٹھے کیے، وہاں پہ دے کے ڈنڈے وغیرہ کہ تم ریزرو فورس وہاں پہ بٹھائی، ریزرو فورس بٹھائی کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی. ایک انہوں نے گروپ بھیجا، پشاور 2-3 لڑکوں کا گروپ بھیجا وہاں سے تاکہ معلومات ملے کہ ان لڑکوں کی واپسی کب ہے اور کس ٹرین پہ آ رہے ہیں. وہ ان کا اسکیجول پتا کرنے کے لیے پشاور تک گیا، اور ایک گروپ سرگودا گیا. جو ادھر سے جب پشاور سے گاڑی آئی ہے تو انہوں نے ان کو اطلاع دی، اور سرگودا سے لڑکے بھی ان کے احمدی پہنچے ہوئے تھے، وہ ان ڈبوں میں سوار ہوئے، وہ جو گاڑی آ رہی تھی اس کے تاکہ نشاندہی کی جائے. تو وہ ادھر جب آئے دربا میں تو باقاعدہ انہوں نے اسٹیشن ماسٹر سے ساز باز کر رکھی تھی کہ آپ نے گاڑی کو روکے رکھنا ہے. تو یہ ساری پلاننگ تھی. آپ شفیق کیسر کے نام سے واقف ہیں؟ ہاں جی. تو شفیق مطلب میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ شفیق کیسر جو تھے سرگودا تک وہ گئے تھے، کہ باقاعدہ سرگودا سے واپس گاڑی کے ساتھ آئے ہیں جنہوں نے نشاندہی کی. کیا آپ کے علم میں ہے کوئی ایسی بات؟ میں پرسنلی تو کسی بندے کا نام نہیں جانتا اس طرح، کیونکہ بڑی پرانی بات ہوگی، لیکن 4-5 لڑکوں کا گروپ گیا تھا. ایک گروپ گیا تھا ایسی نشاندہی کے لیے. جی 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 ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ بات آپ نے جو بات کی، میں پھر دوسری طرف چلتا ہوں کہ خلیفہ ثالث کی بات کو لیتے ہیں. اب وہی خلیفہ ثالث کا داماد پاشا جو نواسا مرزا غلام احمد صاحب کا، ٹھیک ہے، شاہد پاشا شکری بیگم کا خامن، وہ جب پچھلے دنوں مرتا ہے تو اس کو بھی احاطہ خاص میں دفن کیا جاتا ہے بشتی مقبرہ کے. تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں ہاں جی، اس میں حرج کیا ہے؟ اس کا ان کا اپنا ہے، اپنا ہی احاطہ ہے، اپنے ہی وہ لوگ ہیں. لیکن بقول آپ کے، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے تعلقات اس خاتون سے تھے جو ان کے گھر پہ کام کرتی تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ پریگننٹ ہو گئی تھی. تو ایک زانی کو اب آپ جہاں پہ مرزا صاحب کی بیوی، مطلب وہ لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے زانی لوگوں کو، مطلب آپ کے نزدیک یہ کوئی عجیب سی بات نہیں؟ نہیں عجیب اس لیے نہیں کہ خلیفہ ثانی کے پہلے اس سے اگر جائیں تو خلیفہ جو ان کے پاشا تو خیر بعد میں بچوں میں آئے گا، تو خلیفہ ثانی کی میں بات کرتا ہوں، اس کے کریکٹر کی کون گواہی دے گا؟ کیا ہے اس کو کیا ہے جی؟ وہ ابھی وہ ایک دنیا جانتی ہے ان کے جو بھی کارنامے تھے ان کے، کہ ابھی انہوں نے ایک، اگر میں سوال کروں جی کہ بھی وہ جب وہ پیرس ہو گئے تھے اوپرا دیکھنے کے لیے، تو اس وقت ان کی خواہشات کیا تھیں یا ان کے جذبات و احساسات کیا تھے؟ کیوں وہاں جانے کی ترغیب ہوئی، ضرورت کیوں پیش آئی وہاں جانے کی؟ ظفر صاحب وہ تو اپنی جماعت کی تربیت کے لیے کہ وہ انسان یہ جان سکتا ہے کہ دنیا میں کیا فحاشی برائی پھیلی ہوئی ہے، کس سے وہ روکے، وہ کیا چیزیں ہیں. اگر وہ صرف اس چیز کو دیکھنے اور اپنی جماعت کی تربیت کرنے کی غرض سے گئے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ اتنی بڑی ہے. اگر وہ اس میں اپنی
جنسی خواہشات پوری کرنے گئے ہوں تو ہم ان کو الزام دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس انداز سے گئے ہوں کہ اچھا میرے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر تو کوئی ایسی بات مجھے نہیں نظر آتی۔ نہیں، درست ہے بات آپ کی، ٹھیک ہے، میں آپ سے متفق ہوں، لیکن بات میں یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ بھی اگر اس طرح ہی علم حاصل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، تو پھر تو ہم اللہ کو بھی نہیں دیکھا ہوا، پھر اللہ کے پاس کی طرح جا کے تصدیق کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ کہاں ہے، تو اس کے بعد ہم یقین کریں کہ اللہ واقعی ہے۔ اسی طرح ہی ہم ابھی اس زمانے میں بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو ہم ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جا کے دیکھ کے آئیں، تو پھر لوگوں کو بتائیں کہ ہاں یہ تسلی کی بات ہے، تو اس پہ یقین کر لیں، یہ تربیت ابھی صحیح ہوگی۔ اب مس روفو کو لاہور سے لایا گیا، اٹیلین ڈانسر کو، تو وہاں قادیان میں رکھا گیا، قادیان میں، تو اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، وہ اس نے کیا وہاں پہ آ کے تربیتی کلاسیں منعقد کی تھی وہاں پہ۔ اس نے تو انگریزی اس کے خاندان کے خلیفہ صاحب کی بیگمات کو انگریزی پڑھانی تھی، وہ تو اس لیے آئی تھی۔ ہاں نہیں، ٹھیک ہے بات، وہ تو اس طرح کے تو ہمارے مربیان بھی افریقہ میں بہت سارے گئے ہیں ایک زمانے سے، جو ہم اس وقت ہائی اسکول میں تھے تو اس زمانے میں جایا کرتے تھے، تو ان کی بیویاں ادھر ہی، وہ شادی کے فوراً بعد ہی وہ بھیج دیا کرتے تھے ان کو، تو بیویاں ادھر رہیں ربوہ میں، تو وہاں افریقہ میں گئے، وہاں جا کے انہوں نے بے شمار اولادیں پیدا کی وہاں پہ، ان کے ثبوت تک موجود ہیں، ان کے ابھی آج تک خط آتے ہیں، ان کے وہ جو بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں ناجائز، ان کے خط وہ دو ایک میں دکھا بھی دیتا ہوں، میرے پاس بھی ہیں وہ ثبوت۔ اچھا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کو تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ زیر تبلیغ ہیں، تو مس روفو بھی زیر تبلیغ تھی، وہ بھی 9 مباحین میں تھی، اس لیے نہیں اس نے بیعت کی تھی، جو 9 مباحین کہہ رہے ہیں آپ نے، اس نے بیعت کی تھی خلیفہ ثانی؟ ابھی وہ تو اس کی تحقیق میں تھی۔ اچھا، تو مطلب مباحث نہیں ہوئی تھی نا ابھی؟ ہاں، قریب تھی۔ ہاں اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہیں، جو خطوط آتے ہیں افریقہ وغیرہ سے آپ کے پاس ہیں، آپ مجھے بھیج سکتے، کیا وہ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں؟ اس میں بڑی ایک مجبوری ہے کہ وہ میرے بالکل قریبی عزیز ہیں، بہت ہی قریبی، اور میں اس لیے اس کو تشت البام نہیں کرنا چاہتا، تو ہاں یہ مسئلہ ہے کہ میرے خاندانی حالات خراب ہوتے ہیں۔ اچھا چلیے، میں اپنی یہ جو ہمارا گفتگو کا حصہ ہے، مطلب جتنا، اس کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے، ایک سوال پوچھ لیتا ہوں کہ آپ ایک جامعہ کے استاد تھے، غلام باری سیف صاحب۔ جی بہت ہی مشہور ہستی ہیں۔ کس حوالے سے، کس لحاظ سے مشہور ہستی ہیں؟ آپ نے کیا ذکر شروع کر دیا ان کا؟ جی I'm sorry اگر تکلیف دے ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ جی نہیں مجھے تکلیف نہیں کوئی ہوئی، نہیں، میرا مطلب بعض چیزیں ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اگر ایسی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ جی نہیں وہ یہ تکلیف نہیں ہوئی، ان کی جدائی محسوس ہوئی۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ کس حوالے سے آپ کو جدائی ان کی محسوس ہوئی ہے؟ جی وہ بڑی جو تھی ہما جہت وہ شخصیت تھی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ذرا روشنی ڈالیں گفتگو ختم کرنے سے پہلے۔ جی وہ حدیث کے پروفیسر بھی تھے وہاں پہ، ایک تو ان کی یہ خوبی تھی۔ اچھا جی، حدیث کے پروفیسر بھی تھے بڑے، جس طرح آج کل ان کے تقریباً وہ فوٹو کاپی کہہ لیں یا چیلے کہہ لیں یا حافظ مظفر ہیں، تو وہ گو ان کے ساتھ شاید تعلق نہ ہو، لیکن بہرحال وہ ان کی وہ فوٹو کاپی لگتے ہیں۔ اچھا، تو حافظ مظفر احمد جو بھی ہے آج کل زندہ ہے، تو یہ اپنا غلام باری صاحب جو تھے، ایک تو وہ دوسرے بڑے وہ ملنسار قسم کے تھے، لوگوں کے ساتھ بڑا گھل مل جاتے تھے، اور بہت زیادہ گھل مل جاتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ لوگوں کے ساتھ؟ ہاں اسٹوڈنٹ جو ہوتے تھے نا، کم عمر اسٹوڈنٹ، اچھا، تو ذرا ہلکی عمر کے اور ذرا کوئی پولے پالے سے گول موڑ سے، تو
ان کے ساتھ کافی وہ شفقت بھی، وہ شفقت کا سلوک بھی وہ دست ضرورت شفقت سے ان کے سر زیادہ پہ رکھتے فرمایا تھے وہ، کرتے تھے. مطلب اچھا جی. تو ان کے بیٹے ہیں یہاں ڈاکٹر عبدالخالق، وہ ادھر فضل عمر اسپتال میں نے سنا تھا وہاں ہیں. تو میرا ان کے ساتھ بھی ہے الیکس ڈاکٹر عبدالخالق. اور ایک ان کا بڑا نوٹوریس قسم کا بیٹا تھا، وہ شاید سنا ہے پچھلے سال فوت ہو گیا ہے. شعیبی وہ شعیب کر کے نام تھا. وہ اس نے بھی وہاں بڑی بدماشی پھیلائی ہوئی تھی ربوہ میں. تو وہ کہیں نہیں، میں ذکر یہ اچھا، وہ تو بیٹے کا تو خیر ہم کرتے ہیں، لیکن ان کی مطلب صرف ملنا ملانا یا اچھے خوبصورت لڑکوں سے ملنا، میرا مطلب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور باری صاحب کی اور کون سی مطلب ایسی چیز جو آپ کو مطلب آپ نے کہا کہ بھائی تکلیف دہ چیز ہے، مطلب کیا ایسی؟ نہیں تکلیف تو سر میں جدائی کی وجہ سے کہا ہے کہ ہم ابھی ان کو دیکھ نہیں رہے. اب وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں. بڑے اچھے لگتے تھے، ملتے جلتے، آتے جاتے، ہنستے تھے، ملتے تھے. ہم تو خیر ہمارے تو بزرگ تھے، تو ہم ویسے بھی اس وقت اس ایج سے نکل گئے تھے. اچھا. جن دنوں وہ اپنے ادھر ادھر حلقہ احباب میں کافی وہ مقبول تھے، تو بڑے ہنسمکھ تھے. یعنی لوگوں میں کافی وہ محفل میں جان ڈال دیتے تھے جب بھی گفتگو کرتے تھے. ظفر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ بالکل جاری رہے گا، اور ایک کافی ابھی لمبا عرصہ اور بہت کچھ باقی ہے. بڑے نام ہیں، بڑے واقعات ہیں جو آپ سے جاننے ہیں. میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اس سلسلے میں، اور ہماری گفتگو دوبارہ یہاں سے ہی ہم دوبارہ شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے سر؟ جزاک اللہ. آپ کی